अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, नाज़रीन, सामिईन, अजीज़ों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों, तसव्वुफ़ के उन्वान से जो बयानात का सिलसिला चल रहा है उसमें मौजू चल रहा है वक्त की कद्र। तो वक्त की कदर क्या है, कैसी करनी चाहिए, उस ताल्लुक़ से अकाबिरीन के ज़बानी जो निकले हुए अल्फाज कुरान और हदीस की रोशनी में उनको महफूज कर लिया गया और उन बातों को आपके रूबरू पेश किया जा रहा है। ये हज़रत अबू ज़रआ रहमतुल्लाहि अलैह का आखिरी वक्त क्या था, कैसा था। तो हज़रत अबू ज़रआ रहमतुल्लाहि अलैह का मर्ज़ुल मौत में गिरफ्तार थे, आखिरी वक्त था, तलबा हाजिर खिदमत हुए। अब उन्होंने महसूस किया कि बस आखिरी लम्हा है। तो हदीस मुबारका में है कि ऐसे वक्त में जो लोग हाजिर हों वो मैयत के सामने तलकीन करें। तलकीन कहते हैं याद दहानी को, कि वो ज़रा ऊंची आवाज़ से कलिमा पढ़ें, जहर से, ताकि मरीज सुने और उसको अपना सबक याद आ जाए। ये नहीं होता कि उसे हुक्म दें कि तुम पढ़ो, बस ऊंची आवाज़ से पढ़ देना काफ़ी है ताकि उसे याद आ जाए। पढ़ो, तुम पढ़ो, ये जो कहना है ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और उनको जो है किसी बात पर जबर करना भी नहीं चाहिए। बस सिर्फ बैठकर उनके बाजू में कलमे तय्यबा पढ़ते रहें, कलमे शहादत भी पढ़ते रहें। अब शागिर्दों ने सोचा कि ये हमारे उस्ताद मुहद्दिस हैं, हम इन्हीं कलमे की तलकीन करें, मगर अमल भी ज़रूरी था। तो उन्होंने यह खूबसूरत फैसला किया कि जिस हदीस मुबारका में यह खुशखबरी है कि कलमा पढ़ने से जो उस पर मौत आए तो उस पर जन्नत मिलती है, हम उस हदीस मुबारका की रिवायत करते हैं। कहने के उनके सामने चुनाचे उन्होंने हदीस मुबारका पढ़नी शुरू कर दी और उसका मजमून भी जो है सुनानी शुरू कर दी। अन फुलान जैसे ही उन्होंने ये दो रावियों का नाम लिया तो वो पहचान गए कि ये फलां हदीस पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने खुद पिकअप कर लिया और हदीस मुबारका बयान करनी शुरू कर दी। हदीस मुबारका ये थी कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जिस बंदे का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। चुनांचे हदीस पढ़ते हुए जब उन्होंने इतना कहा, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, इस लफ्ज पर पहुंचकर उनकी रूह परवास कर गई। सुभान अल्लाह।
اور وہ پریکٹیکلی جنت میں داخل ہو گئے۔ اب تصور کریں کہ زندگی کے اس لمحے تک وہ لوگ علم کی خدمت میں لگے رہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبید بن یعیس ایک محدث تھے، حدیث کی کتاب سامنے ہوتی تھی اور وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کی ریویژن کرتے تھے اور اتنے مصروف ہوتے تھے کہ ان کو کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ بہن ان کے لیے کئی مرتبہ کھانا پکاتی یا گرم کرتی یا پھر تیار کرتی، ان کو فرصت ہی نہ ملتی۔ تو بہن نے کہا، بھائی اگر آپ کو مطالعہ سے فرصت ہی نہیں تو میں ہی لقمے بنا کے منہ میں ڈال دیتی ہوں، آپ مطالعہ بھی کرتے رہیں اور لقمہ بھی چباتے رہیں۔ چنانچہ 20 سال ان کا یہ معمول رہا کہ کھانے کے وقت بہن لقمے ڈال دیتی تھی منہ میں اور کھانا کھاتے کھاتے اور وہ جو ہے پڑھتے بھی رہتے تھے، مطالعہ بھی کرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا شوق مطالعہ سماعت فرمائیں کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جو کھانے کے اندر گزر جاتا ہے کہ میں اس وقت میں مطالعہ نہیں کر سکتا۔ سوچئے وہ اپنے کھانے کے اوقات کو بھی منیمائز کیا کرتے تھے کہ بس کھانے کھاؤ اور باقی وقت میں پھر تم مطالعہ شروع کر دو۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک ستو کھا رہے تھے تو دیکھنے والے نے کہا کہ پانی ملا کر اگر گڑ ڈال کر کھائیں تو بہت ٹیسٹی ہو جائے گا، اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پانی ملا کے کتنا ٹائم اس میں ضائع کر دیا ہے اس کا بھی تجربہ کیا اور خشک ستو پھانکنے کا بھی تجربہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ خشک ستو پھانکنے میں وقت کم لگتا ہے۔ چنانچہ پچھلے 20 سال سے میری زندگی کا معمول ہے کہ میں خشک ستو کھا لیتا ہوں اور جو ٹائم میرا بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔ انبلیویبل، حیران ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مثالی انداز سماعت فرمائیں کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، جرح اور تعدیل کے یہ امام گنے جاتے ہیں۔ یعنی حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں ان کی پرکھ کرنے میں اللہ نے ان کو خصوصی انعام دیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کو پتا چلا کہ ایک محدث محمد بن افضل ان کے پاس ایک حدیث ہے جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی۔ یہ ان کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولا تو دروازے میں کھڑے کھڑے انہوں نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے فلاں حدیث مبارکہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے زبانی بھی یاد ہے اور میں نے کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، تو میں ابھی آپ کو کتاب لا کر سنائے دیتا ہوں۔ تو جب وہ واپس لوٹنے لگے تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قمیص پکڑ لیا کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ آپ لینے جائیں اور اس دوران مجھے موت آ جائے یا آپ کو موت آ جائے، حدیث پہلے سنا دیں اس کے بعد جا کے کتاب لے آنا، میں حدیث دوبارہ پھر سن لوں گا آپ سے۔ اللہ اکبر۔ ابن صفن مالکیہ مذہب کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کھانا نہیں کھایا، اپنے مطالعے میں لگے ہوئے تھے۔ باندی تھی، اس کا نام تھا ملام، وہ بار بار آ کے پوچھتی میں کھانا لے آؤں، میں کھانا لے آؤں، اور یہ کہتے
تھوڑا صبر کر لو، صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو، میں اور مطالعہ کر لوں۔ تو ایک موقع پر پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر آپ کے پاس کھانے کی فرصت نہیں تو میں لقمے آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھا۔ وہ لقمہ منہ میں ڈال دیتی، چبا لیتے، مگر مطالعہ کرتے رہے۔ اس قدر مطالعہ کے اندر جو ہے لگے ہوئے رہتے تھے۔ جب صبح کے وقت مطالعہ ختم کیا اور ملام کو کہا کہ کھانے لاؤ، تو اس نے کہا جناب کھانا تو میں آپ کو کھلا چکی۔ کہنے لگے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انوکھی شرط، نحو کے بڑے امام گزرے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے انوائٹ کرتا تو وہ ایک کنڈیشن رکھتے کہ اچھا مجھے اپنے گھر میں ایک الگ کمرہ دے دو، میں اپنی کتابیں اپنی پیٹھ پر لاد کر آؤں گا اور جتنی دیر میں تمہارا کھانا تیار ہوگا میں مطالعہ کرتا رہوں گا، اور کھانے کے بعد بھی میں مطالعہ کروں گا، اور اس کے بعد میں وہاں سے واپس آؤں گا۔ آج ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں تو گھنٹوں گپ شپ میں گزر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو اچھا فیر ہو کے حال یہ وہ اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بی بریف آن فون، کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بہت مختصر بات کرو، اس میں دنیا کا بھی فائدہ اور دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ثعلب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راستہ چلتے ہوئے بھی مطالعہ کرتے تھے، سڑک کے کنارے چلتے تھے اور کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی اور پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ ان کو ارد گرد کی ٹریفک کا اور لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی وفات بھی ایسے ہی آئی کہ مطالعہ کرتے کرتے آگے گڑھا تھا، پتہ نہ چلا اور گڑھے کے اندر جا کر گرے اور اس کی وجہ سے موت آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا اشاعتی کام اور ہماری حالت زار۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی کہ ان کے صفحات کی تعداد 3,58,000 تھی۔ 3,58,000 صفحے لکھ لینا، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ ان کی ٹوٹل زندگی پر جب ان کی اس کا ڈیوائڈ کیا گیا، بانٹا گیا، تو پر ڈے کی ایوریج تھی 18 پیجز پر ڈے، اور اگر ابتدا کے 15-16 سال جو علم حاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیے جائیں تو یہ ایوریج 40 پیجز پر ڈے سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب ہم روزانہ ایک نئی کتاب کے 40 صفحے نہیں پڑھ سکتے، وہ نئی کتاب کے 40 صفحے لکھ دیا کرتے تھے۔ اب ذرا اس کو بیٹھ کر سوچیں تو پھر اندازہ ہوگا۔ آج تو دیکھیے لکھنے کے لیے ہمارے پاس ایسے پین ہیں کہ آپ صفحے کے اوپر سے شروع کریں تو نیچے تک اس کے مکمل ہونے تک اس کے اندر کوئی انک ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، پین کو اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور ان کے پاس تو قلم اور دوات ہوتی تھی۔ ہر لفظ کے لیے ان کو دوات میں سے سیاہی لینی پڑتی تھی، پھر قلم خراب ہو جاتی تو سیاہی کم ہو جاتی تھی۔ تو آج ہمارے پاس تو جو ہے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے، ان کو تو گرمیوں کے اندر دھوپ کے اندر پسینے کی حالت میں بیٹھ کر لکھنا پڑتا تھا۔ آج ہمارے پاس بجلی کی نعمت موجود ہے اور ان کے پاس چراغوں کی روشنی بھی مشکل سے ہوتی تھی۔ تو ان حالات میں ان
ریزروز میں ان کا اتنے صفحات کا لکھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ واقع ہی انہوں نے زندگی کے ایک ایک منٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوگا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت تفسیر لکھ دیں۔ فرمایا بہت اچھا۔ اب انہوں نے تفسیر بیان کرنی شروع کر دی، شاگردوں نے لکھنی شروع کر دی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایک لفظ پر علم کے خزانے ہی کھلتے جا رہے ہیں، اور وہ تو لکھ لکھ کے تھک جاتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی بڑی تفسیر ہوگی؟ فرمایا 30,000 صفحات کی۔ تو جب 2-4 مہینے انہوں نے لکھا تو شاگردوں نے ہاتھ جوڑے اور 30,000 صفحات نہیں لکھے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں اس کو بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 7,000 صفحات کی تفسیر لکھوائی، اور اس کے لکھنے میں ان کو 7 سال لگ گئے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ باتیں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایک ایک لمحہ پروردگار دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اے اللہ دین کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔